अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। डेरा इस्माइल खान में सर्च ऑपरेशन के दौरान 27 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 25 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। बिलाशुबा पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के रहने वाले अपने शहदा पे फ़ख्र करते हैं और ये यकीन है पाकिस्तान के अवाम का कि शहदा की ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मियाँ वाली, टांक, चित्राल, वली तंगी और दीगर इलाकों में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों को नाकाम बनाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़म हो रहा है और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान से हो रहा है, इस पर काबुल क्या राय रखता है। पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान के लिए कुर्बानियाँ हैं या पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान पर एहसानात हैं, क्या उसका बदला यही है? ये इंतहाई अहम नुक्ता है। पाकिस्तान के अवाम तो अपने शहदा पे फ़ख्र कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पड़ोसी हैं, जो पड़ोसी मुल्क के अवाम हैं, उसकी हुकूमत है, वो क्या पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करती है? और ये सिलसिला बिलखुसूस बॉर्डर के उस पार से कब तक जारी रहेगा, ये इंतहाई कलीदी नुक्ता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को लेकर पैगाम पाकिस्तान जैसी दस्तावेज़ जो तमाम मकातब फ़िक्र हैं, ज़िंदगी के तमाम शोबा जात हैं, सबका इत्तफ़ाक़ है और पाकिस्तानी कौम ने पहले भी दहशतगर्दी को मुस्तरद किया, अब भी कर रही है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। ये जो हालिया लहर है ये क्यों आई है और मकासद क्या हैं? क्या ये ब्लो बैक है जो पाक फ़ौज है उसकी कार्रवाइयों के रद्दअमल के तौर पे जाते जाते अब ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं दहशतगर्दों की तरफ से? और पुश्तपनाही दीगर कौन से ममालिक हैं जिनकी हासिल है इन दहशतगर्दों को? दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी हो गए हैं। इससे पहले एवनफील्ड रेफरेंस में वो बरी हुए थे और अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज़ शरीफ जो इससे पहले सज़ा याफ्ता थे, अब ये सज़ाएँ ख़त्म हो गई हैं, इसके बाद जो उनकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाअहली थी, क्या इलेक्शन कमीशन का जो कानून है उसमें तरमीम के बाद वो भी ख़त्म हो गई है या इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, इसका फ़ैसला अदालत करेगी? ये इंतहाई अहम नुक्ता है। सवाल ये भी है कि क्या नवाज़ शरीफ अब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे, और सवाल ये भी है कि अदालती कानूनी चैलेंजेस नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान के गिर्द से हटे हैं, लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो किस हद तक सुलझे हैं या वो कितने गंभीर हैं, इस पर डिटेल बात करेंगे। भुट्टो रेफरेंस की समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी गई हैं। आज अहमद रज़ा कसूरी भी पेश हुए, फ़ारूक नाइक भी हुए, मुआवनीन मुकर्रर कर दिए गए हैं और इस केस पर पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की जो सियासी कम्युनिटी है उसकी नज़रें हैं। क्या ये केस पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासी समत का तयन कर पाएगा? तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी हो गए, कानूनी चैलेंजेस तो ऑलमोस्ट उनके ख़त्म होते जा रहे हैं, जो सियासी चैलेंजेस हैं, जो मारूज़ी हालात हैं, क्या नवाज़ शरीफ और उनकी जमात जो दावा कर रही है उसमें भी उन्हें आप समझते हैं कि कामयाबी मिलेगी? देखें, दोनों इम्पॉर्टेंट सवालात हैं आपके। देखें, ये जो अदालती मामलात हैं उनका कोई ताल्लुक़ जो है वो अदल व इंसाफ से तो नहीं है अब जो लगता है, और यही नैरेटिव मियाँ साहब का भी रहा है, पीपल्स पार्टी का भी रहा है, अब तहरीक इंसाफ का भी है कि ये मौसम के साथ साथ इंसाफ के, अदल के पैमाने भी बदलते हैं, फ़ैसले भी बदलते हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है, एक रियासत जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई, अवाम की राय से वजूद में आई, अवाम के हुकूक़ के लिए वजूद में आई, नाइंसाफ़ी ख़त्म करने के लिए वजूद में आई, वहाँ आपको इंसाफ हासिल करने के लिए भी कोई डील करनी पड़ती है, इंसाफ हासिल करने के लिए भी अपने नैरेटिव से पीछे हटना पड़ता है, इंसाफ हासिल करने के लिए भी किसी न किसी अदलिया की, जजों के एक ग्रोह की खुशनुदी हासिल करनी पड़ती है। तो ये तो है, लेकिन जो सियासी चैलेंज है वो भी ख़त्म हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि हमारे यहाँ जिस तरह के इंतखाबात होते हैं, जिस तरह हमारा एक तरीक़ेकार माजी में रहा है, तो उसमें अगर उसी तरह के इंतखाबात होते हैं जिस तरह 18 में हुए, जिस तरह 13 में हुए, जिस तरह 8 में हुए, 2 में हुए इंतखाबात थे ना वो। मैं तो 88 में इंतखाबात हुए, एक इंतखाब हुआ 77 का जिसमें गड़बड़ हुई और उसके अवाम उठ खड़े हुए और उसके नतीजे में वो इंतखाब भी कलअदम हो गया, मार्शल भी लगा, और मार्शल उसके नतीजे में मार्शल लगा। अवाम को हक़ राय दही नहीं मिला, अवाम को
یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ خود فیصلہ کریں جی کہ ان کا حسن انتخاب کیا ہے. تو یہ سیاسی چیلنج بھی. اچھا، قانونی بھی ابھی ارشاد صاحب ایک باقی ہے جی کہ دیکھیے ان کی جو نااہلی تھی جو وہ 10 سال کے لیے تھی. اب الیکشن کمیشن الیکشن قانون میں جو تبدیلی لائی گئی ہے، ترمیم کی گئی ہے، اس کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال کر دی گئی ہے. میاں صاحب کو ابھی بھی وتھ سبجیکٹ ٹو دی ڈائریکشن یا انٹرپریٹیشن آف سپریم کورٹ ہے ان کا یہ فیصلہ، یا اب ہی از فری ٹو فلائی، اب وہ لڑ سکتے ہیں الیکشن؟ دیکھیں یہ قانونی پہلو ہے. قانونی پہلو تو یہی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو کسی قانون سازی سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ تو قانونی پہلو ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بہت ساری چیزیں اب یہ قانون، سیاست اور جو ہے عدلیہ اور یہ گڑمڑ ہو گئے ہیں. یہ جو ایشو ہے، مثلا جتنے قانونی ماہرین ہیں مسلم لیگ نون کے، بڑے بڑے شاد دماغ ہیں، ان کے نزدیک 2018 میں 17 میں 18 میں جو فیصلے ہوئے وہ کمزور فیصلے تھے. اگر میاں صاحب چاہتے یا مسلم لیگ چاہتی تو ان کمزور فیصلوں کو قانونی بنیادوں پر بھی ختم کرا سکتی تھی، لیکن وہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا. اور اسی وجہ سے آصف زرداری بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اعتراض کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ ماضی میں جو ہم نے دیکھا قانونی عمل یا عدل کا نظام، اس میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کاش کہ ان جو تقاضے قانونی تھے وہ پورے کر کے میاں صاحب بری ہوتے اور میاں صاحب کو کلین چٹ ملتی اور وہ قوم کے سامنے، انصاف کے سامنے سرخ رو ہوتے. لیکن ہمارے ہاں یہ بدقسمتی کی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سوال اٹھا رہا ہوں میاں صاحب کی بریت پر، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے جی کہ ایک طرف جو ہے 3 پیشوں پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کئی مہینے اور کئی سال لگتے ہیں انصاف حاصل کرنے. بالکل ٹھیک ہے. عرفان قادر صاحب سابق اٹرنل ہیں، سابق مشیر بھی رہے ہیں وزیر اعظم کے، سینئر قانون دان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عرفان صاحب، آج یہ جو فیصلہ آیا ہے اور ہم نے العزیزیہ میں دیکھا، ایون فیلڈ میں دیکھا کہ نیب نے ایک دم سے ہاتھ اٹھا دیے اور کل تک یہی نیب بڑی تگ و دو کر رہا تھا. آپ پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں نیب کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ بھی اگر جاتے، نیب اپنا پورا سٹینڈ بھی لیتا تو میاں صاحب کی فیور میں پھر بھی فیصلے آ جاتے، لیکن یہ جو راستہ نیب نے بیٹھ کے جو راہ دی ہے میاں صاحب کو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ کیس نیب نے بنایا ہی نہیں تھا، یہ کیس سپریم کورٹ نے بنایا تھا. سپریم کورٹ نے اس میں تفتیش کو سپروائز کیا تھا، سپریم کورٹ نے تفتیش کرائی تھی اور سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے کہ اس میں چیئرمین نیب ریفرنس فائل کریں گے، جبکہ نیب کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تفتیش بھی نیب کرے گی اور ریفرنس بھی چیئرمین نیب اس کا ڈیسیژن لے گے فائل کرنے کا. اور نیب کے قانون میں اگر کوئی انویسٹیگیشن ٹیم بنانی ہے جوائنٹ تو وہ بھی اختیار نیب کو ہے، وہ سپریم کورٹ کو نہیں ہے. تو سپریم کورٹ اس میں سارا کچھ ہی بن گئی تھی اور اس لیے یہ تمام جو لیگل وائلیشنز جو تھیں اس میں اتنی گلیئرنگ تھی کہ یہ نیب کا کیس ہی نہیں تھا، یہ کیس سپریم کورٹ نے بنایا تھا. اور پھر جو اس کا حشر ہوا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف کہ سپریم کورٹ کا پاناما کیس کا فیصلہ غلط تھا، بلکہ اس پہ جو سپر سٹرکچر بنایا گیا تھا احتساب عدالتوں کے ذریعے سے وہ بھی دھڑام سے سارا نیچے گر گیا ہے. اور اس لیے اس پہ نیب کو مورد الزام ٹھہرانا اس کیس میں میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے. اور نیب کی حیثیت کیا ہے؟ نیب تو پھر ایک ادارہ ہے، انہوں نے تو پرائم منسٹر کو نکال کے پوری حکومت گرا دی تھی غلط فیصلوں کے ذریعے. تو اس لیے اس پہ تو میں نیب کو بلیم نہیں کروں گا، بلکہ نیب نے اچھا کیا ہے کہ اسٹریٹ وے یہ بات کر دی ہے. عرفان صاحب، نیب نے تو ٹھیک کیا، اچھا کیا، لیکن جب میاں صاحب نے 2018 میں اپیل دائر کی تو اب تک اپیل کیوں نہیں سنے گی؟ اس میں تو نیب قصوروار نہیں ہے. اس میں یہ جو ہماری جو جوڈیشری ہے جی، ان کو چاہیے تھا تبھی سن لیتے اور تبھی فیصلہ کر دیتے.
بہرکیف دیر آئے درست آئے. اب انہوں نے ایٹ لیسٹ فیصلہ کر دیا ہے. اس میں جو جوڈیشری کو ڈیمیج ہوا ہے اس سارے پروسیس سے بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے, لیکن اس ڈیمیج کو اس وقت آج کے فیصلے سے کچھ حد تک اس ڈیمیج کو کرٹیل کیا گیا, جو کہ اچھی چیز ہے. اچھا, ایک کیس میں نیب اپیل میں بھی گئی تھی, تو اپیل تو ظاہر بات ہے سپریم کورٹ نے حکم نہیں دیا تھا, وہ اپیل میں تو خود گئی تھی جس میں برات ملی تھی میاں صاحب کو, فلیگ شپ کیس تھا میرے خیال. نہیں, وہ جب ایکویٹل ہو گئے تھے, ایکویٹل ہو گیا تھا تو چونکہ سپریم کورٹ کا پیچھے خوف تھا, اس خوف کے مارے گئی تھی. اور بلکہ جب میں پروسیکیوٹر جنرل تھا تو بہت پریشر مجھ پہ ڈالا گیا تھا کہ میں اپیلیں فائل کروں NRO کیس کے بعد, اور میں نے انکار کر دیا تھا. میں نے نہیں اپیلیں فائل کی تھی. میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو مرضی کہتا رہے, ہم اپنی کانشنس کو جواب دیں, ہم اپنے ضمیر کو جواب دیں, ہم اپنے خدا کو جواب دیں. میں نے اس وقت اپیلیں فائل کرنے سے انکار کر دیا. اچھا یہ بتائیے گا عرفان صاحب, اب جو سپریم کورٹ نے نااہلی کی مدت کا تعین کیا تھا وہ 10 سال تھی, اب جو الیکشن قانون ہے اس میں ترمیم ہو چکی ہے, نااہلی کی مدت 5 سال ہے. تو آج کے فیصلے کے بعد کیا نواز شریف صاحب ابھی پابند ہیں وتھ سبجیکٹ ٹو دی ڈیسیژن آف سپریم کورٹ, یا وہ ایزیلی الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ تاحیات نااہلی. بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے کیس میں سپریم کورٹ نے 10 سال کا نہیں کہا تھا, انہوں نے تاحیات نااہلی کا. جی وہاں لفظ یوز ہوا تھا تاحیات نااہلی. بالکل. تاحیات نااہلی جو ہے وہ آئین میں کہیں نہیں لکھی ہوئی, کسی قانون میں بھی نہیں لکھی ہوئی. لہذا کوئی بھی ایسی سزا, کوئی بھی ایسی پینلٹی یا کوئی بھی نااہلی جو قانون میں نہ لکھی ہو, عدالتیں اپنے پاس سے وہ نااہلی نہیں کر سکتی. اس طرح کی نااہلی اس قسم کی کر ہی نہیں سکتی, اس قسم کی سزا دے ہی نہیں سکتی جو قانون میں نہ لکھی ہو. اب یہاں پہ جو قانون میں جتنی بھی مدت تھی بڑے سے بڑے افینس کی, وہ 5 سال سے زیادہ نہیں تھی. تو یہاں پہ یہ 62(1)(f) کا انہوں نے کس طرح سے اتنا لمبا اوپن اینڈڈ کر دیا, اس پہ کوئی منطق نہیں تھا. اسی لیے کہ ایک وضاحتی قانون آیا پارلیمان کی طرف سے, اور اس وضاحتی قانون میں بتا دیا گیا کہ اگر آپ سارا دیکھ لیں تو 5 سال سے زیادہ تو بنتی نہیں. ایون جہاں ریپ کیسز ہیں یا جہاں وہ دوسرے کیسز ہیں اس طرح کے, جہاں کسی کو قتل کر دیا, مار دیا وائل انوالونگ این آفینس آف مورل ٹرپیٹیوڈ, تو پھر وہ تمام چیزوں میں اگر 5 سال ہے تو یہاں پہ آپ کیسے کر سکتے ہیں نااہلی جو ہے وہ اس کو کر دیں, یعنی تاحیات نااہلی کرتے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وائڈ اب انیشیو تھا. الیکشن کمیشن اس کو کبھی نہیں مانے گا, موجودہ الیکشن کمیشن, اور کسی کو وہ اب تاحیات نااہل نہیں کرے گا موجودہ الیکشن. لیکن قانون جو ہے, قانون بعد میں بنا ہے عرفان قادر صاحب, اور اب جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ پہلے آیا ہے. تو ریئل ٹائم جب آپ کی اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے, اس کا جواب سن لیں. جی, یہ جو قانون ہے یہ وضاحتی قانون ہے. وضاحت کی ہے قانون کی ود ریٹروسپیکٹیوٹی, ماضی میں. لیگل ایکٹس جو ریٹیفائی ہوتے ہیں تو وہ ماضی سے اپلائی کرتے ہیں, اور اس پہ جو رومن میگزم ہے وہ ہے اومنس ریبیشیو ریٹرائٹر ایٹ مینڈیٹو پرائری ایکویپریٹر. اس کا مطلب ہے کہ تمام قانونی چیزیں جو یہ ماضی سے لاگو ہو جاتی ہیں اس طرح کے وضاحتی قوانین میں, کیونکہ یہ ایک لیگل چیز انہوں نے بتائی ہے اس قانون میں. سپریم کورٹ کا جو وہ تھا وہ قانون میں نہیں لکھا ہوا تھا, لہذا یہ ماضی سے یہ نافذ العمل ہو چکا ہے, اور اس کو سپریم کورٹ کا جو وائڈ اب انیشیو آرڈر ہے اس کے رستے میں نہیں آئے گا. اچھا, جہانگیر ترین صاحب بھی تاحیات نااہل ہیں, تو انہیں کسی عدالت میں جائے بغیر اب ان کی بھی اہلیت ہو گئی ہے, اب ان کو کوئی الیکشن بآسانی وہ لڑ سکتے ہیں. ہاں, ان کی بھی اہلیت ہو گئی ہے, لیکن میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ان کے مخالفین جو ہیں, یہ جو قانون آیا ہے 232 جس میں کہ یہ کہا گیا کہ 5 سال ہوگی, اس کو چیلنج کر دیں گے وہ عدالتوں میں. اچھا, اور جب چیلنج کریں گے تو اگر سپریم کورٹ نے اس قانون کو آئین کی کسی شق سے متصادم قرار دیا, جو کہ وہ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ متصادم ہے ہی نہیں کہ آئین کے کسی شق سے, لیکن جب تک کسی شق سے کوئی بھی عدالت اس کو متصادم قرار نہیں دے گی تب تک یہ رائج الوقت قانون ہے, اور اس کا اطلاق الیکشن کمیشن ہر اس کیس میں کرے گا جہاں پہ کہ تاحیات نااہلی ہوئی ہے. اور تمام وہ لوگ جن کی تاحیات نااہلی ہوئی ہے ان کو اگر 5 سال ہو گئے ہیں
تو وہ تمام الیکشن لڑ سکیں گے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک قانونی ہچ موجود ہے کہ کوئی اگر چیلنج کرے گا تو وہ ایک مرحلہ ہوگا، عدالت سے فیصلہ آئے گا تو تب ہی یہ الیکشن لڑ سکیں گے. نہیں، کوئی قانونی ہچ اس میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غلط من گھڑت کیس کسی کے خلاف کر دے جو کہ عدالتوں میں ہزاروں کے حساب سے پینڈنگ ہے، میں بھی آپ کے خلاف کوئی غلط کیس کر دوں یا آپ میرے خلاف غلط کیس کر دیں جی تو وہ پینڈنگ ضرور رہے گا، مجھے تکلیف ضرور ہوگی، لیکن وہ کوئی قانونی چیز نہیں ہوگی. اچھا عرفان قادری صاحب، اس وقت جو موڈ نظر آتا ہے، عدالتیں اپنے ماضی کے غلط فیصلوں کا ازالہ کر رہی ہیں، اس سے رجوع کر رہی ہیں اور فیصلوں کو درست کر رہی ہیں، آئین کو، قانون کو درست سمت میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. لیکن عام طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ماضی کی غلطیاں تو ہو گئیں، کیا اس وقت عدلیہ واقعی آزاد ہے، خود مختار ہے اور فیصلے وہ آزادی سے کر رہی ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق؟ اب یہ سوال جو ہے کہ عدلیہ اس وقت آزادی سے کہہ رہی ہے، مثلا یہ جو ایک فیصلہ انہوں نے جو کیا ہے ابھی، جی یہ ریسنٹلی جو کیا ہے، اس پہ کم از کم چونکہ لا کو فالو کیا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آزادی سے نہیں کیا گیا. جی اور اگر کوئی چیز بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہے جی تو وہ تو عارف صاحب نہ وہ آپ کے نالج میں نہ وہ میرے نالج میں، کیونکہ ہمیں غائب کا علم نہیں ہے. صحیح. تو ہم تو قانونی طور پہ یا منطقی طور پہ کسی فیصلے کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے کسی دباؤ کے تحت کیا ہے یا عدلیہ نے قانون کو فالو کیا ہے. کیونکہ یہاں قانون کو فالو کیا ہے تو مجھے اس طرح کا دباؤ اپیرنٹلی تو نظر نہیں آ رہا. اچھا، یہ اس وقت بھٹو صاحب کا جو ریفرنس ہے، صدارتی ریفرنس اس پر چل رہی ہے، جنوری میں چلا گیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ ہمیں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر دیجئے، کیونکہ احمد رضا قصوری صاحب بھی موجود ہیں، وہ وارث ہیں نواب محمد احمد خان صاحب کے، اور زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب بھی موجود ہیں. تو یہ کس سمت جائے گا معاملہ؟ دیکھیں، احمد رضا قصوری صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہر کسی کو سمپتی ہے، اور اس حد تک بالکل سمپتی ہے جی کہ یہ فیکٹ ہے کہ ان کے والد صاحب کا قتل کیا گیا تھا. جی اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا کس نے تھا. ٹھیک. قانون میں طریقہ کار کیا ہے کہ جس سے پتہ چلے؟ تو وہ تو شہادت کے ذریعے، ایویڈنس کے ذریعے پتہ چلتا ہے، جی اور ایویڈنس بھی کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا ہو جی جو کہ انڈیپینڈنٹ ایویڈنس ہے، اور اگر کوئی اکمپلس ہے کسی کیس میں، اگر کہ وہ اپروور ہے، وعدہ معاف گواہ ہے، تو وعدہ معاف گواہ بھی اکمپلس ہوتا ہے، تو اس کی شہادت پہ کسی کو سزائے موت قانونی طور پر نہیں دی جا سکتی. صحیح. تو یہاں پہ بلکہ یہاں پہ تو 3 ججز نے کہا تھا کہ ان کو انہوں نے ایکوٹ کر دیا تھا ان کو، کیونکہ کرمنل لا کا یہ اصول ہے کہ اگر ڈاؤٹ آ جائے تو سلائٹسٹ ڈاؤٹ بھی اگر ہو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہیز ٹو گو ٹو دی ایکیوزڈ. ٹھیک. اور یہاں پہ جب 3 جج کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایکوٹ کیا جائے اور 4 جج کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو سزائے موت دی جائے، تو پھر یہ 3 ججوں کا کہہ دینا کہ ان کو ایکوٹ کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ اوور آل اس میں ایک ہیوج ڈاؤٹ اس کیس میں آ چکا تھا. اور اس کے بعد جسٹس نسیم حسن شاہ نے بھی یہ بات کر دی کہ اس وقت کی سپریم کورٹ یا غالباً وہ کسی دباؤ کا شکار تھے. تو یہ جب سارے فیکٹس آپ اکٹھے کرتے ہیں تو اس کے بعد اس میں بہت بڑی ڈاؤٹ پیدا ہوتی ہے. اور اس میں سب سے جو افسوس کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جب اس میں ریویو فائل کیا گیا اور وہ ریویو 7 ججز کے پاس لگا تو ان 7 ججز نے ٹیکنیکلٹیز کو تو دیکھا لیکن اس چیز کی طرف غور ہی نہیں کیا کہ بھی ہمارا اپنا فیصلہ بھی تو 4-3 کا ہے، تو اس پہ اتنا بڑا ڈاؤٹ ہے تو ہمیں اب تو ریویو کر لینا چاہیے اس کو، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ریویو کرتے. اور چونکہ انہوں نے نہیں کیا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فائل کیا گیا صدارتی ریفرنس، اس کا جواب جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جواب میں آئے گا کہ یہ سارا غلط ہوا تھا اور اس طرح کے کیسز جو ہے ری وزٹ ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، آپ کے وقت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے، نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ بھی ہیں. علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علی صاحب، آج پورے پاکستان میں فضا اس لیے سوگوار ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے 25 جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں.
لیکن ساتھ ہی ساتھ 27 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کیا گیا ہے. ولی تنگی میں، میاں والی میں، چترال میں، ٹانک میں دہشت گردوں کی کارروائیوں کو ناکام بھی بنایا گیا ہے. ابھی جو حالیہ لہر اٹھ رہی ہے یہ تو کلیئر ہے کہ افغانستان سے اس کو سپورٹ حاصل ہے. کیا یہ جاتے جاتے کی کارروائیاں ہیں، بلو بیک ہے، یا یہ پورے منظم طریقے کے ساتھ کوئی بڑی پلاننگ کر رہے ہیں شرپسند؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو میں آپ کے توسط سے میں اپنے جو پاکستان فوج کے جوان، افسر، انٹیلیجنس آفیشلز اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جو لوگ ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ جو اپنی ہر وقت ملک و قوم کی سلامتی کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو پاکستان کی پوری قوم کی جانب سے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً جو اس خطے کی تصویراتی صورتحال ہے اس وقت، اور جو پاکستان اس وقت استحکام، خوشحالی اور ترقی اور یہ ریجن جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کے توسط سے ترقی کی منازل طے کرنا چاہ رہا ہے، تو ہمارے دشمن یقیناً اس میں روڑے اٹکانے کی اور اس پروسیس پہ منفی طور پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. البتہ جو ہماری حال ہی میں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، ان کو اب یہ جو دہشت گرد چونکہ دے آر آن دا رن اور وہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں، تو یقیناً ان میں سے چند گروہوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ اس دوران پاکستان کی افواج کو نشانہ بنائیں. لیکن اگر آپ مختصر 2 منٹ دیجئے تو اس کا 5 اہم ترین جو اس کے پہلو ہیں وہ میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی جو بات ہے کہ یقیناً یہ جو جنگ ہے یہ صرف ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی اور افواج نے اکیلے نہیں لڑنی ہے. اس میں ان کو مکمل طور پہ ہماری قوم، ہماری سیاسی قیادت، ہماری سیاسی جماعتیں اور تمام سول جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کا مکمل تعاون جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک پہلو جو اس کا کم جس پہ غور کیا جاتا ہے وہ نظریاتی ہے، اور وہ آپ کے توسط سے ناظرین کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ پیغام پاکستان کے توسط سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء نے ان دہشت گرد حملوں کو حرام قرار دیا تھا اور اس کے خلاف فتویٰ بھی موجود ہے. اور یہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دہشت گرد تنظیموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ اسلام کے بھی دشمن ہیں. تو یہ پیغام جو ہے آپ کے توسط سے تمام مساجد میں، امام بارگاہوں میں، مدارس میں اور دینی درسگاہوں میں پہنچنا چاہیے، تاکہ ہم آپس میں کوئی ایسی غلط فہمی اور گیپ نہ آنے دیں جس کو دہشت گرد استعمال کر سکے. یہ پہلا پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ بدقسمتی سے سفارتی ہے، جس طرح کہ آپ نے بھی حوالہ دیا کہ بدقسمتی سے بدستور افغانستان کی سرزمین جو ہے دہشت گرد تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں ان حملوں کے حوالے سے. اور جو تیسرا پہلو ہے وہ قانونی ہے، اور یہ ایک بڑا لمحے فکریہ ہے کہ جب ہمارے جو جوان اور افسر ہیں وہ اتنے بڑے پیمانے پہ شہادتیں دے رہے ہیں، اور دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے جو ملٹری کورٹس کے خاتمے کی بات اس وقت چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ان کو جو سویلین عدالتیں ہیں وہ بر وقت اور بھرپور انداز میں سزا دینے اور قانون کے کٹہرے میں لا کے قرار واقعی سزا دینے میں کامیاب ہیں یا نہیں. یہ اس کا تیسرا پہلو ہے. چوتھا پہلو اس کا مالی امداد کے حوالے سے ہے، جس کے لیے ہمیں جو اکنامک کریک ڈاؤن ہے اللیگل اکانومی پہ، بلیک اکانومی پہ، وہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ جو مالی معاونت ان دہشت گرد تنظیموں کی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے. لیکن اس وقت الیکشن سے پہلے جو سب سے اہم پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ایتھنک پالیٹکس کے حوالے سے وہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت ایک غیر محتاط بیانیہ بنا رہی ہیں کہ ہم اللیگل جو افغانی پاکستان میں موجود ہیں ان کی باضابطہ اور باعزت واپسی کا جو عمل ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی جو کوشش ہے، یقیناً وہ پاکستان کے قومی سلامتی کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتی. اور میں یہ توقع کروں گا اور آپ کے تھرو اپیل بھی کروں گا کہ الیکشن کے حوالے سے اس سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے شارٹ ٹرم الیکٹورل پالیٹکس کے لیے ایتھنک پالیٹکس نہ کریں، اور یہ جو
قومی سلامتی کے اہم ترین ضروریات اور تقاضے ہیں کہ تمام غیر ملکی جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں یا جعلی دستاویزات پہ یہاں رہ رہے ہیں، ان کا پاکستان سے واپس جانا پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ اچھا محمد علی صاحب، ایک تو مقصد یہ نظر آ رہا ہے دشمن کا جو بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی استحکام ہے یا معاشی استحکام ہے وہ نہ آ سکے، لیکن کیا اس کا مقصد الیکشن کا التوا بھی ہے؟ کیونکہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جب وہ عوام کے منتخب نمائندے آئیں گے تو مزید استحکام آئے گا اور اس پالیسی کو آگے بڑھایا جائے گا، یہ بھی مقصد ہے ان کا؟ دیکھیے، میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ یقیناً جو ہمارے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہائبرڈ وار ہے یا جس کو 5th جنریشن وارفیئر کہا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی طور پر مستحکم، معاشی طور پر مضبوط اور سفارتی طور پر مؤثر نہ بننے دیا جائے۔ تو اس حوالے سے وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسط سے یہ آواز اور یہ پیغام پاکستان کے ہر کونے اور ہر شہری تک پہنچے کہ اس وقت تمام ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے ضروری ہے اپنے سیاسی مفاد میں بھی، پاکستان کے قومی سلامتی کے تقاضوں کے حوالے سے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو بھی یہ توقع ہے کہ وہ تمام باہمی اختلافات جو ہے ان کو قومی سلامتی کے حوالے سے جو تقاضے ہیں ان پر اثر انداز نہ ہونے دیں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، ایسا بیانیہ نہ مرتب کریں اور ایسی سوچ کو پروان نہ کرنے دیں جس کا فائدہ ہمارے دشمن چاہے ملک کے اندر ہوں یا باہر وہ اٹھا سکیں۔ صحیح ہے۔ یہ جب 2015 میں، 16 میں، 14 میں اس وقت یہ بہت معاملہ بڑھا، آپریشن ضرب عضب ہوا، تو ایک اتفاق رائے قومی پیدا ہوا، یہ پیغام پاکستان بھی اسے سیکھ کری ہے، ایک نیشنل ایکشن پلان وجود میں آیا جس کے 2 نقطے بڑے اہم تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو سول ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے گا تاکہ وہ مقابلہ کریں اس صورتحال کا۔ اس میں کافی ساری کوتاہیاں ہوئی، کمزوری ہوئی، سول ادارے آج بھی پاک فوج مقابلہ کر رہی ہے پورے تن من دھن سے۔ اور دوسرا اس کا جو پہلو تھا وہ پیغام پاکستان تھا کہ ایک ہم آہنگی ہم نے سیاسی، سماجی، مذہبی، لسانی وہ علاقائی پیدا کرنی ہے۔ اس میں ہماری سیاسی قوتیں جو ہیں ان کا پہلو کمزور رہا، تو کیا یہ اس کے نتائج ہیں کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل نہیں کر پائے اور جو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ تھی سول اداروں کی نہیں کی، تو اس کا بھی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ 2018 سے لے کے 2022 کے دوران نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اس طرح تسلسل سے پیش رفت ان تمام معاملات میں نہیں ہوئی جتنا کہ قومی سلامتی کی ایک بہت اہم ضرورت اور ضمانت تھی۔ 3 پہلو میں کوئکلی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو جو اسپیس دی گئی، خاص طور پہ جو سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ صوبہ اس دہشت گردی کی لعنت سے متاثر ہوا ہے وہ KPK ہے، وہیں پہ ان کو کھلے بندوں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی اور موو کرنے کی اور ریٹرینچ کرنے کی اجازت ملی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت کو اور اس سہولت کو استعمال کیا جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں اور جس کو ہم بہت زیادہ قیمتی جانیں اور بڑی قربانیاں جس طرح کہ آج بھی ہم نے دی ہیں وہ دے کر اس سلامتی کے جو حصول ہم بہت پہلے کر چکے تھے اس کو کچھ غیر ذمہ دارانہ فیصلوں اور پالیسیوں کی بھیڑ چڑھا دیا گیا۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے جو میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یقیناً اس وقت کی موجودہ حکومت اور جو موجودہ فوج کی پاک فوج کی قیادت ہے اس نے یہ دانش مندی اور بصیرت کا مظاہرہ کیا کہ دہشت گرد تنظیموں سے مذاکرات یا ان کو کوئی ہمدردی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک بلنڈر ہوتی ہے، ایک فاش غلطی ہوتی ہے اور ان کا مکمل اور مجموعی طور پہ خاتمہ ہی پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے۔
محمد صاحب، لیکن عالمی برادری نے جو کمٹمنٹس کی تھیں خاص طور پر امریکہ نے، وہ بھی تو پوری نہیں ہوئی. جب ایک ریاست کو یا ایک قوم کو آپ چھوڑ دیں گے اپنے حال پر، ان کے مسائل پر توجہ نہیں دیں گے، تو اس کے بعد پھر وہ گھر تو بنے گا. یہ اسلحے کا معاملہ جو ہے تو یہ تو امریکیوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ کسی کے حوالے کر کے جاتے جب وہ ایسے اسلحے کے ڈپو چھوڑ کے چلے گئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور عالمی برادری بھی ذمہ دار ہے اس صورتحال کی؟ جی بالکل، آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ جس انداز میں مغربی افواج کا انخلا افغانستان سے ہوا وہ بہت آرڈرلی، آرگنائز اور کوارڈینیٹڈ نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایون جو آئی ایس ایف کے تحت بیشتر امریکی اتحادی افواج اور ادارے اور ان کے کارکن بھی تھے، وہ خود بائیلیٹرلی پاکستان سے ریکویسٹ کر کے وہ واپس اپنے ملکوں کو گئے اور ان کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن اور پلاننگ کا کمپلیٹ فقدان پایا جاتا تھا. یہ بات بالکل صحیح ہے اور جس کے نتیجے میں بہت سے جو نتائج ہیں وہ ہم افغانستان بھگت رہا ہے. البتہ اس وقت جو حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو اور اس ٹیریٹری پر موجود تمام جو ہتھیار اور تنظیمیں ہیں ان کو کنٹرول کرے، سیکیور کرے. اگر وہ چاہتی ہے کہ سفارتی سطح پہ اس کو ریکوگنائز کیا جائے، کوئی فورن انویسٹمنٹ آئے اور وہ ایک ذمہ دار اور اسٹیبل ریاست کے طور پہ عالمی برادری کا حصہ بن سکے. ٹھیک، بہت شکریہ. ارشاد صاحب، آصف زرداری صاحب نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا جی انتخابات اگر ملتوی ہو جاتے ہیں تو یعنی کوئی خاص، زرداری صاحب ریلیکٹنٹ نہیں تھے کہ 8 فروری کو اگر انتخابات نہیں بھی ہوتے تو ان کو کوئی ریئیکشن سخت ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا امیدوار میں خود بھی ہو سکتا ہوں. یہ جو انٹرویو تھا اس میں اکثر جو خلاف روایت، ویسے یہ روایت اب جنم لے رہی ہے، بلاول صاحب کی باتوں سے ڈس ایگری کرتے ہوئے نظر آئے. ایک تو یہ ہے، دوسرا بھٹو صاحب کا ریفرنس بھی جاری ہے. اور آج احمد رضا قصوری صاحب نے کہا کہ جو ججز کے ریمارکس ہیں وہ کل پولیٹیکل نیریٹو بنے گا. اب وہ ظاہر ہے اپنے میچور پولیٹیشین بھی ہیں، قانوندان بھی ہیں، وہ کھیل تو گئے. لیکن پیپلز پارٹی کو اس وقت ایسا بریک تھرو کیا مل سکتا ہے، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ یا کچھ اور، کہ عوام میں اس کی بلے بلے ہو جائے؟ دیکھیں، زرداری صاحب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اگر اسی طرح ہم چلے تو میاں نواز شریف صاحب شاید سندھ میں بھی ہمیں تنگ کریں. تو اس لیے کچھ بنا کے رکھو، کچھ جو ایک ماضی کا ایک ان کا رویہ رہا ہے، اس طریقے سے کسی طرح الیکشن سندھ کم از کم سیکیور کرو. بلاول بھٹو صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اپروچ جو ہے یہ اس وقت نہیں چل سکتی، کیونکہ وہ چونکہ جلسوں میں جا رہے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں، ورکروں کو بتا رہے ہیں کہ یعنی جلال پور میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جلسہ جس طرح سے ہوا تو اس کے بعد تو ظاہر بات ہے ہر جو سیاستدان ہے وہ سوچ رہا ہے کہ پبلک کا موڈ کیا ہے. تو بلاول وہ بات کر رہے ہیں جو پبلک سننا چاہتی ہے. زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو تو ہم بنا لیں گے لیکن الیکشن میں ہمیں شاید ریوڑیاں جو بانٹی جائیں گی اس میں حصہ، مناسب حصہ. یہ بھٹو صاحب کے الفاظ تھے جب مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پر پابندی لگا کے ضمنیت الیکشن ہوئے تھے تو ان کا ریوڑیاں بٹ رہی ہیں. تو ریوڑیوں میں سے مناسب حصہ لینے کی جو ٹیکنیک ہے بھٹو زرداری صاحب کے نزدیک یہی ہے کہ بلاول جو بات کہیں اس کی تردید کر دو. مثلا وہ کہتے ہیں کہ لاڈلا نواز شریف ہے، زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں بلاول کو نہیں پتہ، میں بتاتا ہوں لاڈلا کون ہے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو فیور مل رہی ہے غیر ضروری مقدمات کے حوالے سے بھی، باقی حوالے سے. زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں نواز شریف تو جب تک نواز شریف خود نہ کہے میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم، میں تو نہیں مانتا، میں تو خود بھی امیدوار ہوں. بلاول عوام کا موڈ دیکھ رہے ہیں اور زرداری صاحب جو پاور پالیٹکس ہے اس کے تقاضوں کو نبھا رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ عوام کا موڈ وہ، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2008 کے الیکشن کے بعد بھی جب لوگ ان سے کہتے تھے نا کہ جی محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی اور بھٹو صاحب کی قربانی، تو وہ کہتے کہ نہیں یہ جو ہمیں حکومت ملی ہے یہ کسی قربانی کا نتیجہ نہیں ہے،
یہ ہماری کوششوں کا اور ہماری حکمت عملی کا نتیجہ ہے. جی. وہ یہ بات اس وقت بھی ان کے قریبی دوست سنایا کرتے تھے کہ حکومت ایسے اچھا نہیں میرا ایک سوال ہے ارشاد اب صاحب. بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حکمت عملی کے تحت ہم اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں. ہم کسی نواز شریف صاحب کو یا نواز شریف صاحب کے مہربانوں کو ناراض کر کے ہم اچھا ارشاد صاحب اب سوال یہ ہے کہ بھٹو صاحب ایک بہت بڑا قد ہے ہر اعتبار سے، بے نظیر صاحبہ کا بھی اپنا ایک سیاسی قد ہے، لیکن یہ جو نئی نسل ہے یہ شاید اس قد سے یا ان کی شخصیات سے یا ان کی کرشمہ سازی سے نابلد ہے. انہوں نے جس کو دیکھا وہ اسی سے متعلق بات بھی کرتے ہیں. اب یہ جو بھٹو ریفرنس چل رہا ہے، اور آج قصوری صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا یہ بھٹو ریفرنس، اس کی جو سماعت ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ نوجوان نسل کو پیپلز پارٹی بتا پائے گی کہ بھٹو صاحب ایک عظیم لیڈر تھے، پیپلز پارٹی کا ایک شاندار ماضی ہے، یہ ان کے پاس موقع ہے اور یہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یا جس روش پہ یہ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا فیصلہ بھی اگر آ جائے، سب کے سب جن لوگوں نے فیصلہ دیا ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے، پیپلز پارٹی نے یہی بس اسی خواب خرگوش میں ہی رہنا ہے؟ نہیں دیکھیں، اصل میں یہی جو اس وقت ہماری جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس کی ناکامی کی وجہ بھی یہی تھی، اور اس کے بعد ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی جو پبلک فالوئنگ متاثر ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ابھی تک ماضی کا ڈھول پیٹ رہے ہیں. میاں صاحب جو ہے 18 سے پہلے کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ 23 ہے، اور پیپلز پارٹی 1970 اور 1980 کی باتیں کرتی ہے. یہ ایک پرابلم ہے. جو نوجوان نسل ہے اس نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تو اس پر بات کرنا چاہتی ہے نا، اس کے حوالے سے وہ دیکھنا چاہتی ہے. اس نے نواز شریف کی حکومت بھی دیکھی ہے، زرداری صاحب کی حکومت بھی دیکھی ہے، بے نظیر بھٹو کی حکومت انہوں نے نہیں دیکھی. جو نسل جوان ہوئی ہے 2002 کے بعد، 8 کے بعد، 12 کے بعد، اس کو اس سے پہلے کا کچھ علم نہیں ہے جی. نہ وہ جاننا چاہتی ہے. یعنی 40 سال تک جس کی عمر ہے آج کے دور میں، 40 ہے، 35 ہے، 30 ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کی حکومت کیسی تھی، نواز شریف صاحب کی حکومت کیسی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت کیسی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت کیسی تھی، اور پی ڈی ایم کی حکومت کیسی تھی، اور اس کی بیس پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک، ایک بات. دوسرا، اس وقت جو عالمی رجحانات ہیں یہ لوگ اس سے بے خبر ہیں، اور وہ نوجوان نسل جو پڑھی لکھی بھی ہے، جس کو پتہ ہے یوکرین کی جنگ کے کیا اثرات ہیں، غزہ کی جنگ کے کیا اثرات ہیں، امریکہ کے کیا ارادے ہیں، انڈیا اور امریکہ کی جو ملی بھگت ہے اس کے کیا نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے، وہ پڑھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے. ارشاد صاحب کیا پڑھتی ہے؟ جی گوگل سرچ ہوئی ہے. جی. پاکستان میں سب سے زیادہ ایک ٹک ٹاکر خاتون ہے حریم شاہ، ان کو سرچ کیا گیا، اور دوسرے نمبر پہ بھی ٹک اس سے ٹاکر کیا ہیں. فرق پڑتا ہے؟ اس سے دیکھیں اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ ایک جدید رجحان ہے. کیا امریکہ میں اگر یہ ہو تو وہاں کے جو ہالی ووڈ کے لوگ ہیں یا فٹ بالر ہیں وہ نہیں ہوں گے ٹاپ پہ؟ یہ کوئی ایسی بات؟ جو جدید رجحانات ہیں اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں. میں کہوں کہ جی اب چونکہ نوجوان نسل جو ہے اخبار نہیں پڑھتی تو اس کا مطلب ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. جی بھئی اخبار کو وہ ایک پرنٹ صورت میں نہیں پڑھتی، لیکن جو ڈیجیٹل اور آن لائن چیزیں ہیں وہ ساری اس کے علم میں ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہے، سمجھتی ہے. ایک بات. دوسری جو بات جو سب سے بڑا مسئلہ بن رہا ہے کہ ماضی کا ڈھول پیٹنا جو ہے وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ ماضی آپ کا حال سے اور مستقبل سے جڑا ہو، پھر مفید ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ بھٹو صاحب کی لیگیسی کیا تھی اور نواز شریف کی لیگیسی کیا تھی، لیکن پی ڈی ایم نے کیا کیا ہمارے ساتھ. جی بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.